अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हम बाज़ औक़ात थोड़ा परेशान होके अपने आप से पूछते हैं कि मैं आख़िर तरक्की, खुशहाली हासिल क्यों नहीं कर पा रहा? मेरी ज़िंदगी क्यों ही बिखरी-बिखरी भी है? हालाँकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हालात बेहतर हों। तो ये वो सवाल है कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे कुछ इस अंदाज़ के अंदर कि अगर मेरे मामलात किसी इंसान के मामलात के अंदर बेहतरी नहीं आ पा रही, तो उसकी वजह हमारी कुछ आदत होती हैं, हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, जो हमें हमारे पाँव की ज़ंजीर बन जाती हैं और पाँव की ज़ंजीर बन जाने की वजह से हमें आगे नहीं बढ़ने देती और हमें तरक्की नहीं करने देती। ये बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बातें कौन-सी हैं, कौन-सी हैबिट्स हैं, कौन-सी आदत हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये 7 ऐसी हैबिट्स हैं, 7 ऐसी आदत हैं कि जो हमें आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दे रही, हमें तरक्की बिल्कुल नहीं करने दे रही। आइए देखते हैं कि वो 7 आदत जो हैं कौन-सी हैं, ताकि उन्हें उनसे जान छुड़ाने, उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहने, उसे रिमूव करने की जो कोशिश है वो हम लोग शुरू कर दें और हमारे ज़हन के अंदर, हमारे फ़हम के अंदर ये बात आ जाए कि जी हाँ, ये वो बातें हैं कि जो जिन बातों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा। आइए देखते हैं कि वो कौन-सी 7 आदत हैं। जिनमें से पहली है गेटिंग स्टक इन अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड, एक्सपेक्टिंग बैड रिजल्ट्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या हुआ जी? ये दरअसल ये है, पहली बात यहाँ पे जो लिखी गई, बताई गई वो ये है कि चूँकि आप बुरी चीज़ों को की तवक्को रखते हैं, चूँकि आप एक तवक्को रखना होता है ना, तवक्को रखना, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारा गुमान क्या है, ये जो बात है, ये बड़ी अहमियत की और बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। इसलिए कि दर हकीकत जिन चीज़ों को हम तवक्को रख रहे होते हैं, वो उन चीज़ों के हम मुंतज़िर भी होते हैं। चाहे वो खुशगवार हों, चाहे वो नाखुशगवार हों, वो कामयाबी के उस ज़ुमरे में आती हों, नाकामी के ज़ुमरे में आती हों, हम उनके मुंतज़िर होते हैं। और आप कहेंगे कि यार हम तो उनसे बचने की दुआएँ कर रहे होते हैं। बिल्कुल हम उनसे बचने की दुआएँ कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? हमारा माइंड जिस अंदाज़ के अंदर काम करता है, हमारा माइंड के जो काम करने का अंदाज़ है, जो स्टाइल और पैटर्न है, वो हमें ये बताता है कि आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा रिमेंबर करते हैं, जितना ज़्यादा याद करते हैं, उस चीज़ के होने के जो इम्कानात हैं, वो इतने ही बढ़ जाते हैं और ये चीज़ कहलवाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी? तो ये पहली बात है। डिफीटिस्ट साइकोलॉजी क्या होती है? ये वो होती है कि भई हम पहले से ही बुरी चीज़, नाकामी वाली और नाखुशगवार चीज़ की गोया कि हम उसको तो उसकी तवक्को कर रहे हैं। और दूसरी बात उसके अंदर क्या है? दूसरी ऐसी कौन-सी हैबिट है? वो है defining yourself by your past. Mindfulness is needed. Free yourself from the burden of the past. दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारा जो माजी है, हम अपने माजी के अंदर धंसे रहते हैं। हम अपने माजी के अंदर असी खुबे रहने हैं। मतलब हम उसी के अंदर जो है हम बार बार उसके सोचते रहते हैं और ये जो हम माजी के अंदर हमारा सोचते रहना है,
یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہمیں اس کی بجائے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے حال کے اوپر، اپنے موجودہ وقت کے اوپر، اپنے آج کے اوپر ہمیں اپنی توجہ ساری مرکوز کرنی ہے۔ ماضی سے کچھ اسباق سیکھنے ہیں جو کہ ہمیں سیکھ لینے چاہیے۔ مستقبل کی اچھی پلاننگ کرنی ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری جو ساری توجہ مرکوز ہونا ہے، وہ فوکس کرنا اور کنسنٹریٹ کرنا جو ہے، اور زیروڈ ان آن ہونا جو ہے، وہ ہمارا ہمارے ہمارے حال کے اوپر اور ہمارے آج کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور تیسری ایسی کون سی ہیبٹ ہے جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے؟ ناٹ فلی کنسیڈرنگ واٹ اٹ از دیٹ یو وانٹ۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ہمیں کلیئرلی پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہمارا مبہم سی ایک ہماری منزل ہے، ہمارے مقاصد ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہے کہ بالکل کلیئر انداز کے اندر آپ اس کو میرے سامنے رکھیں تھوڑے سے جملے اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے، تو شاید ہم نہ کر پائیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کلیئر ہیں ہی نہیں کہ آخر کار میں چاہتا کیا ہوں، کہ آخر کار میں چاہتی کیا ہوں۔ تو بھئی اس کا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کلیئرلی ڈیفائن یور گولز۔ آپ کے جو مقاصد ہیں، اب بالکل ان کے بارے میں ان کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیں۔ آئیڈینٹیفائی دا کانفلکٹس بٹوین اینڈ سیٹ پرائورٹیز۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مقاصد کو بالکل کلیئر طریقے سے آپ ان کو ڈیفائن کریں، آپ ان کی تعریف کریں، آپ ان کو بیان کریں، آپ اپنے ذہن کے اندر ایک بڑی کلیئر پکچر لے کر آئیں۔ اور دوسرا، اگر کئی ایک مقاصد ہیں جن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، تو ان کے درمیان اگر کوئی کلیش ہے، ٹکراؤ ہے، مثلا ایک گول آپ کا کہتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، دوسرا گول آپ کا، دوسرا ہدف کہتا ہے میں نے پشاور جانا ہے۔ اب دو متضاد سمتیں ہیں، اس میں پھر کیا ہے کہ ان کا کانفلکٹ جو ہے، ان کا ٹکراؤ دور کرنا ہے، اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے کہ سب سے پہلی اہم ترین چیز میرے لیے کون سی ہے، دوسری اہم ترین چیز کون سی ہے، اور تیسری کون سی ہے۔ اور پوری کوشش کریں کہ ایسے مقاصد سیٹ کریں کہ جو ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے والے ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کو خراب کرنے والے اور ڈیمیج کرنے والے ہوں۔ چوتھا، ایسی کون سی ہیبٹ ہے، کون سی عادت ہے جو ہمیں، ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے؟ وہ ہے اسٹیئنگ ان یور کمفرٹ زون۔ آپ جو معمولات ہیں نا آپ کے، آسانی سے، سیل پسندی سے جو آپ کر لیتے ہیں چیزیں، ایکسکیوز می، کرتے آ رہے ہیں، آپ وہ بس اسی میں لگے ہیں، آپ اس سے باہر نکلیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، اور ایسی چیزوں کو کہ جو آپ کے لیے مفید اور ضروری بھی ہیں، لیکن آپ سے کوشش مانگتی ہیں، محنت مانگتی ہیں، رسک مانگتی ہیں، اور تھوڑا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں، آپ ان چیزوں کی طرف لپکیں۔ اور جو چیزیں آپ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ معمول میں آپ کرتے ہیں، ان کو آپ طریقے بدل بدل کے کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے گویا کہ تھوڑا سا چیلنج یہاں پہ بھی آپ کے لیے بنتا رہے، مشکل بنتی رہے، اور اس مشکل میں آپ سیکھیں گے، نئے بہترین طریقے آپ دریافت کریں گے۔ پانچویں ہے فالنگ انٹو پروکریسٹینیشن اینڈ آلویز پوٹنگ تھنگز آف۔ پانچواں کیا ہے کہ آپ بندہ جو کیا کرتا ہے کہ بندہ چیزوں کو مؤخر کرتے رہتا ہے، یار کل کر لوں گا، یار پرسوں کر لوں گا، یار اگلے ہفتے کر لوں گا، یار اگلے مہینے کر لوں گا۔ یہ بہت غلط کام ہے۔ آپ چیزوں کے بارے میں تیاری کریں، پریپریشن کریں، اور پھر ان کو کر گزریں، اور پریپیئر کر کے اچھی طرح۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ ٹائمنگ منسلک ہوتی ہے، کہ بھئی یہ کام فلاں وقت میں ہی بہتر انداز کے اندر ہو سکتا ہے، یا اسی وقت کیا جائے تو زیادہ بینیفٹ ہے۔ وہ ٹائمنگ کو آپ اگنور نہیں کریں۔ آگے چھٹی چیز ہے میکنگ ایکسکیوزز انسٹیڈ آف ٹیکنگ فل رسپانسبلٹی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میکنگ ایکسکیوزز انسٹیڈ آف ٹیکنگ فل رسپانسبلٹی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں کہ ہم ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ذمہ داری قبول کریں، بہانے نہ گڑیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے یوں کر دیا، آپ اپنا کام، ٹھیک ہے وہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، لیکن یار اپنا کام آپ اتنے ایسے انداز میں کریں کہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ جو ہے نا، وہ بیرونی ادھر کی ادھر کی، اپنوں کی پرایوں کی، اس کے باوجود آپ نکل جائیں آگے۔ ساتویں اور آخری ہیبٹ کون سی ہے ایسی؟
ناٹ ریکگنائزنگ یور پروگرس، ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ۔ ایک اور بڑا غلط ایٹیچیوڈ ہے، رویہ، وہ کیا ہے کہ یار ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نا ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ہوتا ہے تھوڑا، بعض میں زیادہ، اور اپنے آپ کو ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ، اور اپنے جو پروگرس کی ہے، جو دو آپ آگے بڑھے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں نہیں ریکگنائز کرتے کہ ہاں میں نے یہ پروگرس کی ہے، میں اتنا آگے بڑھا ہوں، میں نے اتنی ترقی کی ہے، میں نے یہ چیز حاصل کی ہے، اور حتیٰ کہ میں بہت مشکل حالات میں نے سروائیو کیا ہے، بہت مشکل حالات میں میں جو ہے ڈٹا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جی، نوٹ ریکگنائزنگ یور پروگرس، اپنی جو پروگرس ہے اس کو آپ ریکگنائز کریں۔ اچھا جی، ڈونٹ بیٹ یور سیلف اپ، اپنی تذلیل نہ کریں۔ سیلف کمپیشن اینڈ سیلف کیئر، اپنے اوپر رحم بھی کریں، اور اپنا، لیکن اس کو ایسا نہ کریں کہ وہ بچہ ہی بگڑ جائے، ایسا رحم نہ کریں، اور اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ چیلنجز وی ہیو فیسڈ اینڈ آبسٹیکلز وی ہیو اوور کم، جو جن رکاوٹوں کو ہم نے عبور کیا ہے، جن مصائب کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، وہ آپ اس کو، اپنے آپ کو ریکگنیشن دیں۔ یہ وہ 7 ہیبٹس اور عادات ہیں جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔